अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तवाइफ की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। मुझे मेरे सगे बाप ने 10 लाख में बेच दिया और वो लोग मुझे जिस्म फरोशी के अड्डे पर ले गए, जहां रोजाना मेरा सौदा होता। ये सब खूबसूरत लड़कियों को दुबई में भेजा गया। अरबी मर्द मुझे बहुत अजियत देते। एक दिन एक अरबी के घर गई। मेरी तबीयत खराब थी। फिर उसने जो मेरे साथ किया, मेरे ओसान खता हो गए, क्योंकि उस अरबी ने मेरे ऊपर। हर तवाइफ बुरी या बदकार नहीं होती, बल्कि कुछ मेरे जैसी भी होती हैं, जिन्हें हालात तवाइफ बनाते हैं। मैं तो कभी इस पेशे में कदम रखने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरे हालात ने मुझे यहाँ पहुंचाया था, जहाँ हर कोई रोजाना मेरा सौदा किया करता था। मेरी ये कहानी आपके होश उड़ा के रख देगी कि किस तरह कई मर्दों के साथ रात गुजारने के बाद एक अरबी मर्द ने मुझे बताया कि असल मर्दानगी क्या होती है। और उस रात मेरे होश ही उड़ गए जब उस अरबी मर्द ने, जब मैं जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंची, तो मेरी रूह तक जिस्म से खींच ली गई थी। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा बाकी न बचा था जिस पर जख्मों के निशान न होते। हर रात मुझे बेहिजाब करके मेरी इज्जत को तार तार किया जाता। जा बजा मेरे बदन पर जख्मों के निशानात होते। हर मर्द मेरे साथ अपनी हवस पूरी करता और अपनी प्यास बुझा कर चला जाता, और मुझे एक ऐसी आग में धकेल जाता जिसकी वजह से मेरा वजूद सुलगता रहता। मैंने आईना देखना छोड़ दिया था, बात करनी खत्म कर दी थी। बस खामोशी से इस जिंदगी को एक बोझ की तरह उठाए घूम रही थी। मेरा बस चलता तो अपनी जान ले लेती, लेकिन मैं बहुत कम हिम्मत थी। अपनी जान लेने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी। 15 साल की उम्र में ही मैंने इतने मर्दों के साथ रात गुजार ली थी कि अब तो मुझे गिनती भी नहीं रही थी। रात का अंधेरा फैलते ही रक्स की महफिल सजती, और इसी महफिल में कोई न कोई मर्द मुझे पसंद करके मेरा सौदा कर लिया करता। शराब शबाब के नशे में चूर आदमियों ने कभी मेरी कम उम्री का ख्याल भी ना किया। मैं हर रात बिस्तर पर सजी संवरी जाती, और सुबह तक मेरी हालत किसी अधमरे इंसान जैसी होती। अक्सर मर्द तो अपनी जिनसी तस्कीन को पूरा करने के साथ मेरे बेहजाब जिस्म को अपने मोबाइल फोन की जीनत भी बना लिया करते। मेरे साथ अपनी तस्वीरें बनाते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं अपने आप से नजरें मिलाने के लायक ना रहती थी। मैं कोई बेहया या बद किरदार लड़की नहीं थी। मुझे तो मेरे हालात ने यहाँ तक पहुंचाया था। इसलिए मैं अब तक इस सच्चाई को कबूल कर ही नहीं पाई थी कि मैं एक तवाइफ बन चुकी हूँ। ये लफ्ज मेरे लिए गाली था, हमेशा गाली रहने वाला था। लेकिन मुझ पर होने वाली जुल्म की ये दास्तान यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ बेज़मीर जिस्म फरोश लोगों ने मुझे हजारों दिरहम के बदले दुबई के जिस्म फरोशों को फरोख्त कर दिया। मुझे पहली बार पता चला कि ये एक बहुत बड़ा कारोबार होता है, जो कई मुल्कों के दरमियान चलता है। दूसरे मुल्कों की लड़कियों को अगवा करके यहाँ भेजा जाता है, और यहाँ से लड़कियां अगवा करके दूसरे मुल्कों में भेजी जाती हैं, ताकि अगवा शुदा लड़कियों को बाजियाब करवाना मुमकिन ही ना हो। खैर, मैं अगवा शुदा नहीं थी, बल्कि मुझे तो इस बाजार में फरोख्त करने वाला मेरा मुहाफिज था। और फिर यहाँ मेरी पूरी बर्बादी का सामान कर दिया गया था। मैं अब अरबियों के दिल को बहलाने का सामान बन चुकी थी। वो लोग तो हद से ज्यादा ही शिद्दत पसंद थे, और इस बात का एहसास मुझे वहां जाते ही हो गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपना वतन छोड़कर किसी दूसरे वतन जाऊंगी। हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं हवाई जहाज का सफर करूं, नगर नगर घूमूं। लेकिन जब मैं हवाई जहाज में बैठी तो मेरे हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। मुझे इस कदर डराया गया था कि मैं किसी को ये भी ना बता सकती थी कि मैं वहां जिस्म फरोशी के धंधे के लिए जा रही हूँ। और फिर वहां जाने के बाद जो कुछ हुआ, वो एक अलग ही दास्तान है। मेरा नाम लाइबा था, और मेरी 2 छोटी बहनें और एक भाई था, जो मेरी माँ के मरने के बाद पूरी तरह से मेरे रहमो करम पर थे। मेरी माँ के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे, और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 बरस थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने
مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میں کم عمری سے ہی گھر کے کام کاج کر رہی تھی، کیونکہ میری ماں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ ہمارے پاس اپنی ماں کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور ہمارا باپ جو بھی کماتا وہ اپنے نشے کی لت میں اڑا دیتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو ایسا ہی پایا تھا۔ ابا نے کبھی اماں یا ہم بہن بھائیوں کا خیال نہیں کیا تھا۔ میری اماں کینسر جیسی بیماری میں بھی بغیر دوائیوں کے گھر میں پڑی رہی۔ ابا اماں کو اتنی بیماری میں بھی مارتا پیٹتا، اور آخر کار قسمت سے ہار کر اماں خالے کے حقیقی سے جا ملی۔ مرتے وقت اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پوری طرح خیال رکھوں گی، اور اماں کے جانے کے بعد میں نے آنے والے 2 سال اپنے تینوں چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دے دی۔ ابا تو گھر کے خرچے کے لیے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ الٹا مجھ سے اپنے نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا۔ میں گھر کے کام کاج کرنے کے بعد خود ہی محلے کی عورت سے کچھ سلائی کا کام لے آتی، اور اسے کر کے اپنے بہن بھائیوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتی۔ اماں نے کم عمری میں ہی مجھے اتنا سب کچھ سکھا دیا تھا کہ میں کم سے کم سلائی کر کے ہی اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ جب تک اماں صحت مند تھیں وہ بھی یہی کام کرتی تھیں، اور اسی طرح ہم بہن بھائیوں کو پال رہی تھیں۔ اور اماں کے گزر جانے کے بعد اماں کی جگہ میں نے سنبھال لی تھی۔ قدرت نے بڑی بہن کے دل میں ماں جیسا پیار ہی ڈالا ہے۔ ہر بڑی بہن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دیتی ہے، اور میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دوں گی۔ اماں نے میری منگنی اپنے مرنے سے پہلے ہی خالہ کے بیٹے سے کر دی تھی۔ اماں کے انتقال پر خالہ نے میری شادی کی بات کی تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اپنا گھر نہیں بچا سکتی۔ خالہ کا بیٹا شادی کے لیے بہت زور ڈال رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن فی الحال یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اس سے شادی کر لیتی۔ وہ جان گیا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، اور اب تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ میرے وجود کی رعنائیاں دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی۔ قدرت نے مجھے حسن کی دولت سے تو نوازا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ قسمت نے کبھی مجھے ٹھیک طرح سے آئینہ دیکھنے کا موقع بھی فراہم نہیں کیا تھا۔ میں صبح سے رات تک کام میں لگی رہتی، اور رات گئے ابا نشے کی حالت میں گھر واپس آتا تو اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتے۔ جب تک ابا صبح میں گھر سے نہ چلا جاتا میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کمرے سے باہر نہ آتی۔ مجھے ابا سے بہت خوف آتا تھا، خاص کر جب ابا نشے میں ہوتا تو مجھے بہت ہی ڈر لگتا۔ ابا کی دوستی بہت ہی غلط لوگوں سے ہو گئی تھی۔ میں نے محلے والوں سے سنا تھا کہ اب تو ابا جوئے کا بھی عادی ہو گیا ہے۔ میں جب بھی محلے میں نکلتی لوگ مجھے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے تھے، اور مجھے بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوتا۔ میرے باپ نے تو ہمیں لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ابا اپنے ساتھ کسی نہ کسی آدمی کو لے کر گھر آتا، اور ساری رات بیٹھ کر شراب پیتا۔ میں کمرے میں کھڑکی سے چھپ چھپ کر دیکھتی اور خوف زدہ ہوتی رہتی تھی۔ ابا کے ساتھ آنے والے آدمی بہت ہی عجیب ہوتے تھے۔ وہ شراب پیتے رہتے، ساتھ ہی ساتھ تاش بھی کھیلتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھانا کھلانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ جب اچانک سے ابا گھر سے واپس چلا آیا۔ ابا کبھی دوپہر کے وقت گھر نہیں آیا تھا، اس لیے میں ابا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے اور ابا نے بہت عرصے بعد ایک دوسرے کو دن کی روشنی میں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ ابا فوراً گھر سے واپس نکل گیا۔ ابا کو دیکھتے ہی مجھے خوف آنے لگا تھا۔ ان کے جاتے ہی مجھے سکون کا احساس ہوا تھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میرا باپ نشے میں کس قدر خراب ہو چکا ہے تو میں خود کو اس دن اپنے باپ سے چھپا لیتی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سکون بس کچھ ہی پل کا ہے۔
تھوڑی دیر بعد ابا دوبارہ لوٹ کر آیا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی موجود تھا۔ ابا مجھ سے کہنے لگا، یہ آدمی بہت بڑی کمپنی کا ٹھیکیدار ہے، یہ تمہیں وہاں کام دلوا دے گا، تم گھر کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی بھی کروا سکو گی۔ ابا جانتا تھا کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانے کا شوق ہے اور میں خود بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ابا کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میرے باپ کو ہمارا خیال آ گیا ہے اور وہ اب ہمارے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ اور وہ آدمی کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کام دلوا دیتا ہوں۔ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے ابا پر اور اس کے دوست پر بھروسہ کر لیا اور اپنے بہن بھائیوں کی خاطر میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے لگا تھا کہ ابا مجھے کام پر لگا کر مجھ سے پیسے لے گا اور جو پیسے بچ جائیں گے اس سے میں اپنے بہن بھائیوں کا مستقل ختم کرنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہوں۔ ایک بیٹی اگر اپنے باپ پر بھی اعتبار نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میں نے بھی آنکھیں بند کر کے اپنے باپ کی باتوں پر اعتبار کر لیا تھا۔ ابا اپنے دوست کے ساتھ ایک رکشے میں بٹھا کر مجھے بہت ہی دور لے آیا تھا۔ یہ جگہ شہر سے کافی دور ہٹ کر تھی۔ مجھے یہاں کئی فیکٹریاں یا کمپنیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، بلکہ اس ویرانے میں دور دور کہیں کہیں کوٹھیاں بنی ہوئی تھی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا باپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ایک کوٹھی میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ مجھے دھوکے سے لایا گیا ہے۔ میرے باپ نے 10 لاکھ روپے کے عوض میرے جسم کا سودا کر دیا تھا اور میرا سگا باپ مجھے اس غلیظ جگہ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا جہاں عزت دار لوگ قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں نے اپنے باپ سے بہت منت سماجت کی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ چھوٹے بہن بھائی میرے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے باپ پر میری کسی آہو بکا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ 10 لاکھ روپے دیکھ کر دیوانہ ہو چکا تھا اور اب اس کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیسوں کے عوض کوئی باپ اپنی بیٹی کو بیچ بھی سکتا ہے، لیکن میرے باپ نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا اور وہ مجھے بیچ کر چلا گیا تھا۔ اکثر میں نے سنا تھا کہ قیامت قریب ہے، اور جب مجھ پر یہ ظلم ہوا تو مجھے واقعی لگا کہ قیامت آ چکی ہے اور ہم اسی قیامت میں جی رہے ہیں۔ کوئی سگا باپ کیسے اپنی بیٹی کو طوائف بنا سکتا ہے؟ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا، لیکن میرے رونے کا اثر کسی پر نہ ہوا۔ جس عورت نے مجھے میرے باپ سے خریدا، اس نے شام ہوتے ہی میرے پیروں میں زبردستی گھنگرو باندھ دیے تھے اور مجھے پوری طرح سجا بنا کر دلہن بنا دیا تھا۔ میرے بالوں میں سرخ گلابوں کے گجرے لگائے گئے تھے، بدن پر زرق برق لباس سجایا گیا تھا۔ میں کم عمری میں کسی کھلتے ہوئے گلاب کی کلی کی طرح لگ رہی تھی اور اسی لیے میرے باپ کو میری ایک اچھی قیمت ادا کی گئی تھی۔ مجھے تیار کر کے جب آئینے کے آگے کھڑا کیا گیا تو میں خود اپنا حسن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے تو آج تک کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے تھے، کبھی میک اپ نہ کیا تھا۔ ایسے زیورات کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میں دلہن بنوں، لیکن اس طرح میں دلہن بنوں گی یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ایک ایک چیز کو نوچ کر دور پھینک دیتی، لیکن وہ عورت جو میرے سر پر کھڑی تھی بڑی ہی ظالم تھی۔ اس نے مجھے پہلے ہی دھمکا دیا تھا کہ اگر میں نے کوئی اونچ نیچ کی تو وہ میرے بدلے میری چھوٹی بہن کو میرے باپ سے یہاں بلوا لے گی اور چھوٹی بہن کے نام پر میں بلیک میل ہو گئی۔ شام کے وقت یہاں ایک بڑے ہال میں بہت سارے آدمی معزز مہمانوں کی طرح بیٹھ جاتے اور مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں ان کے آگے رقص کرتی اور ہر آدمی کسی نہ کسی لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر لیتا۔ پہلی بار جب میں نے بھی اس حال میں رقص کیا تو ایک 50 سال کے مرد نے مجھے اپنے لیے منتخب کر لیا
وہ دن میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رقص کرنے پر مجبور کیا گیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سامنے بہت سارے بھیڑیے مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان آدمیوں کی نظروں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی، اور انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ معاشرے کے وہ معزز افراد ہیں جو اپنے خاندان کے اندر سر اٹھا کر جیتے ہوں گے۔ ایک آدمی مجھے پسند کر کے اپنے ساتھ لے کر کوٹھی کے اوپر بنے ہوئے کمروں میں سے ایک میں لے گیا، اور اس کے بعد اس نے جس طرح میرے وجود کو نوچ نوچ کر میری اپنی ہوس پوری کی، میری سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ وہ شخص رات اپنی شدت مجھ پر لٹاتا رہا اور میں روتی سے سکتی رہی۔ ایک ہی رات میں میرا پورا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا، اور میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس رات میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، اور مجھے اپنی ماں بہت شدت سے یاد آئی تھی، جو غریبی کے باوجود بھی مجھے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو کبھی میرے باپ کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ مجھے اس گندی جگہ پر لا کر فروخت کر جاتا۔ ایک نہ تمام ہونے والی اذیت لے کر میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی تھی، لیکن اگلی رات دوبارہ میرے پیروں میں گھنگرو باندھ کر مجھے دوبارہ رقص کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ میں بے بسی کی انتہا پر تھی، اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان ظالم لوگوں کی باتوں پر عمل کرتی رہوں۔ ہر رات کوئی نہ کوئی مرد مجھے اپنے بستر پر لے جاتا اور میرا ایسا حشر کرتا کہ میں شور مچانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ میں درد کی تصویر بنی اپنی بے بسی پر صرف آنسو بہا سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن میں پکڑی گئی، کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر بہت ہی سخت پہرے داری تھی، اور اس کے بعد تو اس جسم فروشی کے اڈے کی نائکا نے میرا وہ حال کیا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بن گئی تھی، اور شاید اب کوئی بھی وہاں سے فرار ہونے کا حوصلہ نہ کرتا۔ سزا کے طور پر ایک ہی رات میں مجھے 4 مردوں کے حوالے کیا گیا تھا، اور ان چاروں نے ایک ساتھ مل کر میرے وجود کے ایک ایک حصے کو نوچ ڈالا تھا۔ ہر رات میں خود کو قبر میں دفن ہوتا محسوس کرتی تھی۔ وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ جب ہمیں بتایا گیا کہ مجھے اور میرے ساتھ کچھ اور لڑکیوں کو دبئی بھیجا جا رہا ہے جو کہ زیادہ خوبصورت ہیں، وہ پہلا دن تھا جب مجھے پتا چلا کہ میں خوبصورت ہوں۔ میں نے آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو پہلی دفعہ غور سے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ 15 سال کی عمر میں میں پوری طرح جوان ہو چکی تھی، اور مجھ پر ٹوٹ کا نکھار آیا تھا۔ میرے جسم پر زخموں کے نشان ضرور تھے، لیکن وہ بدنما نظر نہیں آتے تھے۔ میری یہ خوبصورتی میری بدبختی کی علامت بن گئی تھی، اور مجھے دبئی بھیج دیا گیا۔ یہاں آ کر تو میں حیران رہ گئی۔ ایک بہت بڑا سا گینگ کام کر رہا جو مجھ جیسی کم عمر لڑکیوں کو عربیوں کے حوالے کرتا، اور 1 گھنٹے کے عوض ہزاروں درہم حاصل کرتا۔ وہ عربی مجھے جسم فروشی کے اڈے سے لے کر جاتے اور کسی کرائے کے کمرے میں رکھ کر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے جو شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا ہو۔ میں عربیوں کے تشدد کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ دبئی آ کر تو زندگی اور بھی بدتر ہو گئی تھی۔ جب تک میں پاکستان میں تھی، مجھے ایک امید تھی کہ کبھی نہ کبھی میرا باپ شاید مجھے آ کر لے جائے، یا میرے بہن بھائی مجھے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک پہنچ جائیں، لیکن یہاں آ کر تو میری ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ دبئی آئے ہمیں 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں میں ہر رات کسی نہ کسی عربی کے ساتھ گزارتی۔ معمول کے مطابق ایک دن مجھے تیار کر کے ایک عربی کے ساتھ روانہ کیا گیا، مجھے اور لے کر وہ اپنے فلیٹ چلا آیا۔ سارا راستہ میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب رہی۔ مستقل تشدد اور جسمانی تھکن سے میرے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ میرا حال بے حال تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے اندر اتنی ہمت بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ آج کی رات کسی عربی کی خدمت کر پاتی، لیکن میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ میں مجبور تھی۔
وہ عربی مجھے لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ میری خراب حالت دیکھ کر مجھے بستر پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں جوس کا گلاس لے کر میرے پاس چلا آیا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ عام طور پر ہم لڑکیوں کو نشے والے جوس پلا کر استعمال کیا جاتا تھا کہ ہم مزاحمت نہ کر سکے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جوس پی لیا، لیکن مجھے کوئی نشہ نہیں ہوا تھا۔ جوس پی کر میں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی تو وہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرنے لگا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں اسے ٹھیک طرح سے جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ اس عربی نے میرے ساتھ کیا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے جسم فروشی کے اڈے پر کام کرنے والے ایک ایک شخص کی تفصیل پوچھ رہا تھا اور لکھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب تھوڑی دیر میں ہی کچھ پولیس اہلکار فلیٹ میں چلے آئے اور وہ ان کے ساتھ عربی میں کچھ بات کرنے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عربی میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھ سے تو وہ اردو میں بات کر رہا تھا، لیکن عربیوں کے ساتھ وہ عربی میں بات کر رہا تھا اور مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اتنا تو میں جان گئی تھی کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں یہاں جو کام کر رہی ہوں وہ غیر قانونی ہے، اور اگر میں پکڑی گئی تو ساری زندگی کے لیے مجھے یہاں کی جیل میں رہنا ہوگا۔ مجھ سے یہ کام کروانے والے تو بچ جائیں گے، لیکن میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی جو پہلے ہی برباد تھی۔ میں دلی دل میں خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عربی پلٹ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تم آزادی چاہتی ہو؟ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں ایک پاکستانی پولیس والا ہوں جو یہاں پر اس گینگ کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں، جو پاکستان سے یہاں آ کر لڑکیوں کو زبردستی فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں اور انہیں جسم فروشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی پولیس مل کر اس معاملے پر کام کر رہی ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے بہت مشکل سے اس گینگ تک رسائی پائی ہے اور میں نے سوچا تھا کہ آج جو بھی لڑکی میرے ساتھ یہاں آئے گی، میں اس کے ذریعے ساری معلومات حاصل کر کے ان لوگوں کو پکڑ لوں گا۔ لیکن تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ زبردستی کس طرح لڑکیوں سے کام کروا رہے ہیں۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے دبئی آتی ہیں، جبھی ان لڑکیوں کو سمگل کرنے میں پریشانی پیش نہیں آتی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت طاقتور گروہ ہے جو لڑکیوں کو زبردستی بآسانی یہاں تک لے آتا ہے۔ میں دبئی پولیس کے تعاون سے یہاں کام کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ پاکستان لے چلوں گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دوبارہ ایک عزت دار زندگی مل جائے گی، پھر کوئی بھی تمہارے ساتھ غلط نہیں کر سکے گا۔ میں پریشانی کے عالم میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں پہلے ہی زندگی میں بہت دھوکے کھا چکی، اب دوبارہ سے کسی اور کے ہاتھوں آگے فروخت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر میں ہی اس نے مجھے اس بات پر بھروسہ دلا دیا کہ وہ واقعی ایک پاکستانی پولیس والا ہے۔ میں نے اسے ایک ایک بات بتا دی۔ اس نے مجھے واپس صبح اسی جگہ پر چھوڑ دیا اور ایک کیمرہ بھی چھوٹا سا میرے حوالے کر دیا۔ میں اس کے ذریعے تمام ویڈیو بنا رکھوں تاکہ وہ کارروائی کر سکے۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق ساری جگہوں کی ویڈیو اس طرح بنائی کہ وہ بآسانی اندر داخل ہو کر ان لوگوں کو گرفتار کر سکے۔ اگلے ہی دن اس نے دبئی پولیس کے ساتھ مل کر اس جگہ پر چھاپا مارا اور تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان میں بھی اس گروہ کے خلاف کارروائیاں جاری تھیں اور میری معلومات کو بھی استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر پاکستان واپس آ گیا اور میں اس کے ہمراہ جب اپنے گھر پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ میرا باپ نشے کی حالت میں کسی گندے نالے میں گر کر ہلاک ہو گیا ہے اور میرے بہن بھائی ان 2 سالوں میں فاقہ زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
محلے والے میرے بہن بھائیوں کی تھوڑی بہت مدد کر رہے تھے اور ان کی زندگی کی گاڑی اسی مدد سے چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری دونوں چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی میرے گلے سے لگ گئے۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ابا نے ان سے کہا تھا میرا انتقال ہو گیا ہے اور ابا مجھے دفنا کر آ گئے ہیں۔ 18 سال کی عمر تک میں نے زندگی کا وہ روپ دیکھا تھا جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے میں کتنے مردوں کے بستر کی زینت بن چکی تھی اور کس کس طرح سے پامال ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے زندگی کی گاڑی گھسیٹنا شروع کر دی تھی۔ میرے بہن بھائی اب ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے اور میں گھر کے کام کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام بھی کر رہی تھی۔ میری خالہ میری واپسی کی خبر سن کر دوڑی چلی آئی تھی، لیکن میری حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کس کرب سے گزر کر آئی ہوں، اور ایک عام عورت کی طرح انہوں نے بھی مجھے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن مجھے اس بات پر کوئی غم نہیں تھا، نہ ہی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ میرے پاس زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوا کر کسی قابل بنانا ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ پولیس افسر میرے دروازے پر آ گیا۔ کہنے لگا اس کے پاس میرے لیے کام ہے۔ اس نے مجھے پولیس میں نوکری دلوانے کی بات کی تھی اور اس کے توسط سے مجھے نوکری مل بھی گئی۔ اب میں ایک پولیس والی تھی، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے اور وہ لوگ جو میرے خلاف باتیں کرتے تھے ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے تھے۔ قسمت میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مجھے اس بات پر یقین ضرور ہو گیا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی ہوں تو میری نظروں میں وہ ایک ایک پل کسی فلم کی طرح چلنے لگتا ہے، جب میں نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی ہوس کو پورا کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنے والی زندگی میں ایسی بہت سی جگہوں پر ریڈ کی تھی جہاں معصوم لڑکیوں کو زبردستی اس گندے کاروبار کا حصہ بنایا گیا تھا۔ ہر لڑکی کی ایک الگ کہانی تھی۔ کسی کو اس کے باپ نے بیچا تھا، تو کسی کو اس کے شوہر نے، تو کسی کو اغوا کر کے یہاں تک لایا گیا تھا۔ لیکن مجھے ان سب لڑکیوں میں اپنا عکس ہی نظر آیا کرتا تھا۔ اب اس سے میری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہر اس بے گناہ لڑکی کو اس کاروبار سے نکالنا تھا جسے اس کی مرضی کے خلاف اس گندگی میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اپنی اس کہانی کے توسط سے میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی طوائف اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی۔ کوئی عورت باخوشی دھندے والی بننا پسند نہیں کرتی، نہ کسی کو مردوں کے آگے بچھ جانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم عورتوں کو طوائف بنانے والے اسی معاشرے کے وہ مرد ہیں جو اپنی کسی نہ کسی ضرورت، لالچ، خواہش یا مجبوری کی وجہ سے ہمیں اس دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا